मेरे उन तमाम फ्रेंड्स को नमस्कार जो भारत और पाकिस्तान से मेरे चैनल को देखते हैं। आज मैं फिर से अपनी फ्रेंड्स के लिए एक इंतहाई दिलचस्प मूवी लेकर आया हूँ। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मूवी की जानिब बढ़ते हैं। दिखाया जाता है कि एक आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था। वो बस के टक्कर से बाल बाल बचा। ड्राइवर ने उसे डांटा और बस लेकर आगे बढ़ गया। कहीं और एक और शख्स नशा कर रहा है और ड्रग डीलर से पूछ रहा है क्या उसके पास कुछ और तेज ड्रग्स हैं। वो आदमी जो बस के टक्कर से बचा था वही बस पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर को देखता है तुरंत ही नीचे उतर जाता है। फिर वो एक और बस में सवार हो जाता है। उधर जो शख्स नशा कर रहा था उसे कहा जाता है कि $3000 दो। वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त एक जोड़ा बस में सवार होता है। नशा करने वाला शख्स भी उस बस में चढ़ जाता है। मजीद लोग भी इस बस में सवार होते हैं। एक और जोड़ा चढ़ता है लेकिन आपस में झगड़ कर फौरन उतर जाता है। बिलाखिर बस चलना शुरू कर देती है। किसी और जगह एक भयानक दुर्घटना हुई। 2 लोग जमीन पर खून से लथपथ पड़े होते हैं। ये वही जोड़ा था जो पहले बस में सवार हुआ था। जब बस वहां से गुजरती है तो मुसाफिर ये भयानक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं। बस चलती रहती है। ड्राइवर अपने भाइयों को कॉल करता है ताकि उनसे बात कर सके, लेकिन थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज कर रही होती है पाती है कि वो भी जवाब देना बंद कर देता है। परेशान होकर वो वॉइस मैसेज भेजती है, तुम कहाँ चले गए हो। 3 तुलबा अपनी मंजिल पर पहुंचकर बस से उतर जाते हैं, लेकिन उनमें से एक शदीद बीमार हो जाता है। बाकी दोस्त उसे सहारा देकर हॉस्टल तक ले जाते हैं ताकि उसकी मदद कर सकें। बस में बाकी बच जाने वाले लोग अपने दोस्तों और घर वालों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। इसी दौरान एक शख्स वांग मिनफा नोट करता है कि सड़कें मुकम्मल तौर पर सुनसान हो चुकी हैं, सिर्फ उनकी बस बाकी है। वो लोग रेडियो ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई चैनल नहीं चलता। शुन बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को कॉल की थी, लेकिन अब वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। वो सबको बताता है सब गायब हो चुके हैं, सिर्फ एक चीज बाकी बची है, हमारी बस। वांग को अचानक याद आता है कि एक ट्रक जो उनके बस के साथ साथ चल रहा था लाइन रॉक टनल में दाखिल होते ही वो अचानक गायब हो गया। ड्राइवर भी चौंक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके भाई ने भी इसी मकाम पर जवाब देना बंद कर दिया था। वांग अब एक होलनाक नतीजे पर पहुंचता है। वो कहता है कि शायद जब वो लोग उस टनल तक पहुंचे थे उनका कोई जबरदस्त ट्रैफिक हादसा हुआ और अब वो सब मर चुके हैं। क्या? एक औरत हैरत से पूछती है। फिर वो उन्हें याद दिलाती है उस जोड़े की जो पहले बस में सवार हुआ था लेकिन झगड़े के बाद तुरंत ही उतर गया था। वही जोड़ा जिसका बाद में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। वो कहती है ये किस्मत थी, जैसे ही वो इस बस में दाखिल हुए उनकी तकदीर तय हो गई, समझे आप। अब कुछ लोग बस से बाहर निकलने का इरादा करते हैं, लेकिन वांग उन्हें खबरदार करता है कि बाहर जाना महफूज नहीं है। इस बात पर मुसाफिरों के दरमियान सख्त बहस छिड़ जाती है। ड्राइवर उनकी चीखों पुकार से तंग आकर उन सब से कहता है मेरे व्हीकल से बाहर निकल जाओ। वांग तजवीज़ देता है कि वो सब अपना नाम और राब्ते की तफसीलात एक दूसरे को दे दे। सब बारी बारी अपना तारुफ करवाते हैं। नशा करने वाला लड़का फी अपना नंबर देखकर बस से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो दूसरे बाहर निकले हुए लोगों से पूछता है क्या आप लोग मुझे तस्वीर तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं, मेरा स्टॉप पीछे रह गया था। लेकिन लोग उसे साफ कह देते हैं यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, पैदल चलना होगा। यूकी, शुन और ची तीनों एक साथ चलते हैं, सोचते हुए कि आखिर क्या होगा। शुन कहता है शायद वो हांगकांग में आखिरी जिंदा बचने वाले इंसान हैं। शुन अपनी फोन पर खबरों में देखने की कोशिश करता है कि कोई इतला हो, लेकिन पिछले कई घंटों से कोई न्यूज अपडेट नहीं आई। फोन नेटवर्क तो काम कर रहा है लेकिन कोई फोन उठा नहीं रहा। यूकी फैसला करती है कि अब वो घर जाएगी और ची और शुन को खुदा हाफिज कहती है, लेकिन ची कहता है कि वो भी इसी तरफ जा रहा है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। एक पुल पर खड़े होते हुए ची एक मास्क पहने हुए शख्स को देखता है और डर जाता है, लेकिन पलक झपकते ही वो शख्स गायब हो जाता है। फिर अचानक वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, लेकिन वो भी तुरंत ही गायब हो जाती है। यूकी पूछती है क्या तुम ठीक हो? ची मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर यूकी जज्बाती हो जाती है। वो कहती है पता है आज मैंने अपनी नौकरी खो दी है, सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है। फिर वो कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना है और वहां से चली जाती है। ची भी फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को हर हाल में तलाश करेगा। इसी दौरान जो तालिब इल्म पहले बीमार था उसकी हालत मजीद बिगड़ जाती है। जब उसके दोस्त वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है।
یہ منظر دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ چی ایک بائک لیتا ہے اور اپنی مشن پر نکل پڑتا ہے، یعنی کہ اپنی گرل فرینڈ کو ڈھونڈنے۔ تینوں طلباء دوڑتے ہوئے ہائی وے تک پہنچتے ہیں۔ وہ چی کو دیکھتے ہیں اور اس کی طرف مدد کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے سرخ ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک چی کے سامنے آتا ہے، لیکن چی اسے چکما دے کر آگے نکل جاتا ہے۔ پھر اچانک وہ سب پھٹنے لگتے ہیں، ایک ایک کر کے ان کے جسم دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں۔ چی بالآخر اپنی منزل پر پہنچتا ہے، لیکن اندر جا کر وہ دیکھتا ہے وہاں کوئی نہیں ہے۔ اداس ہو کر وہ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کی گئی آخری کال کو یاد کرتا ہے۔ اچانک اس کا فون بجتا ہے، یہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ اسی لمحے بس میں موجود باقی تمام لوگوں کو بھی کال آتی ہے، لیکن جب وہ فون اٹھاتے ہیں تو ایک بہت تیز عجیب و غریب آواز سنائی دیتی ہے، ماما۔ بس میں موجود تمام لوگ جو پہلے سے ایک گروپ میں رابطے میں تھے، یہ معلومات گروپ میں شیئر کرتے ہیں۔ یوکی صبح گھر میں آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو آواز دیتی ہے، موم، ڈیڈی، لیکن گھر مکمل خالی ہے۔ باہر نکلتے ہی اس کی ملاقات چی سے ہوتی ہے۔ سب لوگ اب ایک کیفے میں جمع ہوتے ہیں۔ فی، جس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تب بھی تسوین اور جوان کی طرف پیدل چلتا جا رہا ہے۔ کیفے میں چی سب کو بتاتا ہے، میں نے ایک گیس ماسک پہنے شخص کو دیکھا تھا۔ چن کیفے میں داخل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے دکھانے کو۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولتا ہے اور وہی آواز سب کو سناتا ہے جو ان سب نے اپنی فون کال پر سنی تھی۔ تالیاں بجتی ہیں، پرانی ریکارڈنگ کی آواز، جیسے کسی مشن کے اختتام پر۔ چی یوکی سے پوچھتا ہے، کیا تم نے بھی ماسک پہنے اس شخص کو دیکھا تھا؟ لیکن یوکی کہتی ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ چل رہی تھی۔ چن کہتا ہے، یہ آواز مورز کوڈ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور 4 حروف سامنے آتے ہیں، HELP، یعنی کہ ہیلپ۔ اچانک سب کے فون ایک ساتھ بجنے لگتے ہیں۔ اس بار بھی وہی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن اب سب جانتے ہیں کہ یہ مورز کوڈ ہیں۔ شن کالر سے رابطہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ ایک نیا پیغام آتا ہے، I am trapped، یعنی کہ میں پھنس گیا ہوں۔ پھر دوسرا پیغام آتا ہے، Here am I sitting in a tin can above the world، یعنی کہ یہاں میں ایک دھاتی ڈبے میں دنیا کے اوپر بیٹھا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور پیغام آتا ہے، Planet Earth is blue and there is nothing can I do، یعنی کہ زمین نیلی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اچانک سے بولتا ہے، یہ تو ایک گانے کی لائن ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ناسا نے اپولو 11 مشن لانچ کیا تھا، جس میں 3 خلاباز سوار تھے۔ لانچ سے 5 دن پہلے ایک راک اسٹار ڈیوڈ نے ایک گانا ریلیز کیا تھا۔ اس گانے میں ایک خلاباز میجر ٹام کا ذکر ہے، جو اپنے خلائی جہاز کا کنٹرول کھو دیتا ہے اور ناسا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ آنگ کہتا ہے، شاید یہ پیغام خلا میں پھنسے ہوئے کسی ایسٹروناٹ کی طرف سے آ رہا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے سب بات چیت کرنے لگتے ہیں کہ وہ اس بس میں کیسے پہنچے۔ جیسے ہی شن اپنی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، ایک شخص جو آگ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے کیفے کے اندر آ دھمکتا ہے۔ وہ شخص چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگتا ہے اور سڑک پر جا گرتا ہے، اب بھی آگ میں لپٹے ہوئے۔ جب سب باہر جاتے ہیں، چی کو پھر سے ماسک پہنا ہوا وہی پراسرار شخص نظر آتا ہے۔ اس بار وہ شخص بھاگتا ہے اور چی اپنے سائیکل پر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ باقی لوگ بھی چی کی مدد کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخرکار وہ اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں۔ چی اور وانگ اسے روک کر اس کا ماسک اتارتے ہیں۔ تم ہمیں مارنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ وہ شخص جاپانی زبان میں کچھ بولتا ہے۔ سب لوگ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چی سے کہتا ہے، تمہیں مجھے یاد ہونا چاہیے، ہم دوست ہیں، لیکن چی اسے پہچانتا نہیں۔ اچانک وہ شخص دوبارہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک اور جملہ کہہ جاتا ہے۔ جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ میں تم سب کو بچاؤں گا۔ پاس ہی ایک عورت کی لاش ملتی ہے جس کا نام لیوینا بتایا جاتا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے۔ گھر پہنچ کر چی ایک پرانی تصویر اٹھاتا ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے۔ ماسک میں چھپا شخص دراصل اس کا اسکول کا پرانا کلاس فیلو تھا۔ اسی لمحے چی کی گرل فرینڈ کی کال آتی ہے، میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی، تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے، 6 سال ہو چکے ہیں اس دھماکے کو جب تم غائب ہو گئے تھے۔ چی جیسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، کیا 6 سال؟ میں تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے زندہ رہی، لیکن تم دیکھو۔ اسی دوران کال کٹ جاتی ہے۔ چی ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی ماں کی موت کا سن کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ کیفے میں ایک شخص کا جسم اچانک پگھلنے لگتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسے ہی وہ طالب علم۔
وہ ایک شیشے کے باکس میں گر پڑتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی دل شکستہ ہو کر چیخنے لگتی ہے۔ وہ سب پر الزام لگاتی ہے۔ سب حیران و پریشان بیٹھے سوچنے لگتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جی اپنی گرل فرینڈ والی کال کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم سب پچھلے 6 سال سے لاپتہ ہیں۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ میجر ٹام، تھائپو ماؤنٹین پر ایک دھماکہ اور اسپیس سے آنے والے سگنلز کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ میں خود جا کر دیکھتا ہوں تھائپو پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس میں سوار ہوتا ہے اور اکیلا نکل پڑتا ہے۔ تائپو کی طرف بہت خوبصورت اور سنسنی خیز مناظر ہیں۔ کیفے میں واپس باقی بچے ہوئے لوگ اب بھی اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس بس میں آخر کیسے پہنچے۔ ادھر اپنی بس میں ڈرائیور فی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ انفیکٹڈ ہے، یعنی کسی وائرس یا کسی اور چیز سے متاثر ہو چکا ہے۔ ڈرائیور غصے میں اس پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر اسے بس سے باہر پھینک دیتا ہے۔ خود آگے بڑھتا رہتا ہے۔ کیفے میں ایک اور شخص انہیں بتاتا ہے کہ لیوینا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے جب وہ بس سے اتری میں اور میرا دوست اس کے پیچھے گئے اور ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی، پھر وہ مر گئی اور اس کی جلد پر عجیب دھبے نمکدار ہونے لگے۔ یہ سن کر سب لوگ شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اسی دوران ڈرائیور واپس آتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ فی واقعی انفیکٹڈ تھا، اس کے جسم میں کچھ عجیب ہو چکا تھا۔ اب سوال اٹھتا ہے جن 2 افراد نے لیوینا پر حملہ کیا وہ بھی اس متاثرہ شخص کے قریب تھے، کیا انہیں بھی نکال دینا چاہیے؟ لیکن پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے لیوینا پر حملہ کیا اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ بحث چھڑتی ہے پہلا وار کون کرے گا۔ آخرکار وانگ چھری اٹھاتا ہے اور اسے چاقو سے مار دیتا ہے۔ پھر سب لوگ باری باری اسے چاقو سے وار کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد چی کو دیوار پر ایک پوسٹر نظر آتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے فوکو۔ چی کو فوراً یاد آتا ہے یہ وہی لفظ تھا جو اس جاپانی شخص نے جاتے جاتے کہا تھا، فوکوشیما جاپان کا مشہور نیوکلیئر پاور پلانٹ۔ وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شاید فوکوشیما میں کوئی نیوکلیئر بلاسٹ ہوا تھا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر کہیں اور منتقل کیا گیا ہو تاکہ انہیں بچایا جا سکے۔ وہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ اب انہیں تھائپو جانا ہوگا سچ جاننے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہو وہ اس شخص کی لاش اندر لاتے ہیں جسے انہوں نے قتل کیا تھا۔ شن اور اس کا دوست جب اسے فریج میں رکھنے لے جا رہے ہوتے ہیں اچانک وہ شخص جاگ جاتا ہے اور دونوں پر حملہ کرتا ہے۔ شن اسے باتوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن موقع پا کر پیچھے ہی اسے جھٹکا کر گرا دیتے ہیں۔ اب سب لوگ ایک سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں سے وہ پروڈکٹیو گیئر، ماسک اور اسکربس وغیرہ خریدتے ہیں۔ پھر وہ بس میں سوار ہوتے ہیں مگر اچانک ایک اور گاڑی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ وہ گاڑی کو چکما دیتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ فاصلے پر وہ گاڑی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اچانک بالکل ویسے ہی ایک اور گاڑی آتی ہے اور زور سے ان کی بس سے ٹکرا جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ بچ نکلتے ہیں مگر اب بارش شروع ہو جاتی ہے اور یہ کوئی عام بارش نہیں، یہ خون جیسی سرخ بارش ہے۔ بس سڑک پر دوڑتی ہے، اچانک سامنے فی نظر آتا ہے جس کے کندھے پر اب بھی وہی چاقو گھسا ہوا ہوتا ہے جو پہلے ڈرائیور نے مارا تھا۔ سب اسے بس میں سوار کرتے ہیں اور سفر جاری رکھتے ہیں تائپو کی جانب۔ راستے بھر سب خاموش ہیں۔ وہ اپنی پچھلی زندگیوں کو یاد کرتے ہیں جو کچھ دن پہلے تک عام تھی، خوبصورت تھی، اب ایک خواب جیسی لگ رہی ہے۔ اور اب سب کے دل میں بس ایک احساس ہے، ہم کچھ کھو چکے ہیں اور شاید اب کبھی واپس نہ پا سکیں۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سی مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے اس چھوٹے سے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔